फिर आहिस्ता से कहने लगी, दरअसल जिम हॉस्टन मेरा तज्जिया करना चाहता था, मतलब ये देखना चाहता था कि क्या मैं ज़हनी तौर पर तुमसे मुतासिर हूँ या नहीं। नहीं समझा मिस रीटा, बहुत कुछ समझ रहे हो, तुम इतने मासूम नहीं हो। प्लीज मिस रीटा, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे कुछ तफसीलात बताएं। जिम हॉस्टन समझता है कि वो दुनिया का सबसे चालाक आदमी है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैंने उसे बेलौस चाहा है उस वक्त से जबकि मैं इस ग्रोह में शामिल थी और ना वो, और मैंने उसके लिए हर मुश्किल हालात का सामना किया है। लेकिन ये भी कोई बात है, ये कोई बात है कि वो आज तक मुझसे बदजन है, मशकूक रहता है मेरी तरफ से। तुम खुद बताओ, क्या औरत अपनी ये तौहीन बर्दाश्त कर सकती है? मिस्टर जिम हॉस्टन शायद आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं मिस रीटा। मोहब्बत? वो एक खुद गर्ज इंसान है, इतना खुद गर्ज के मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उसके बारे में अब जरा मुख्तलिफ अंदाज में सोच रही हूँ। उसने मुझे कैद कर दिया था और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो क्या उसके साथ ये सलूक भी कर सकता है? और मोहब्बत भी वो जिसमें जुनून का इजहार किया जाए। वो जुनूनी नहीं बल्कि एक ज़हीन आदमी है, दुनिया साज जमाने को अच्छी तरह जानता है और जमाने के हर रंग को अपनाने की सलाहियत रखता है। आप अभी तक जिम हॉस्टन से नाराज हैं? नहीं, शायद मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे उससे शिकायत है। इससे ज्यादा मुझे अपने आप से शिकायत है कि मैं किसी अजनबी के हाथों इतनी बेबस क्यों हो गई। हाँ, वो अजनबी है मेरे लिए मिस्टर शाह, वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रीटा हिज़यानी अंदाज में कह रही थी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने उसके लिए, सब कुछ छोड़ दिया। आला तालीम याफ्ता हूँ, इतनी तालीम याफ्ता कि अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी जिंदगी का आगाज एक अच्छे इंसान की हैसियत से करना चाहती तो बआसानी कर सकती थी। लेकिन उसने मुझे जुर्म के रास्तों पर ला डाला और अब मैं एक मुजरिम हूँ, और जिम एक मुजरिम होने के साथ साथ एक ज़हीन इंसान भी। वो हर शख्स के साथ मार्जिन रखता है। वो क्या तुम जानना चाहते हो माय डियर कि मैं गलत नहीं कह रही? समझा नहीं मिस रीटा? तो फिर समझो, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, उसने कहा और मैं खड़ा हो गया। वो मेरा बाजू पकड़कर अजीब से अंदाज में मुझे घसीटती हुई एक जानिब ले गई और फिर उसने कहा, वो देखो, उधर देखो, लो ये दूरबीन लो, तुम्हें ऐसा नजर नहीं आएगा। मैंने हैरान कुन अंदाज में दूरबीन उसके हाथ से ले ली। रीटा की कैफियत अजीब नजर आ रही थी। दूरबीन आंखों पर लगाकर मैंने उसके किए हुए इशारे की समत देखा। कुछ एहसास न हुआ तो रीटा ने कहा, वो पहाड़ी टीला जो नजर आ रहा है, वो जो टेकरी की शक्ल में है, उधर देखो, गौर से देखो क्या है वहाँ। तब मैंने उसके इशारे की जानिब देखा और थोड़ी देर के बाद मुझे धुंधलाहटों में लिपटा हुआ एक घोड़ा नजर आया जो एक दरख्त से बंधा हुआ था। वो घोड़ा है मिस रीटा, वो घोड़ा है। हाँ, ये घोड़ा उस वक्त हमारे पीछे चला था जब हमारी जीपें तकरीबन 5 मील का फासला तय कर चुकी थी। और इस घोड़े पर कौन है जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने हैरानी से कहा। जिम, रीटा बोली। मिस्टर जिम हॉस्टन? हाँ, मिस्टर जिम हॉस्टन। इससे पहले वो कभी इस अंदाज में ऐसी किसी मुहिम पर छुप कर नहीं आए, लेकिन इस बार वो आए हैं। जानते हैं किस लिए मिस्टर शाह? नहीं, मैं नहीं जानता, सिर्फ मुझ पर और आप पर निगाह रखने के लिए, और यकीनी तौर पर उन्हें यहाँ के माहौल का पूरा अंदाजा होगा। और 10 अफराद जो हमारे साथ आए हैं और जो इस वक्त गहरी नींद सो रहे हैं, उनमें यकीनी तौर पर 1-2 अफराद ऐसे जरूर होंगे जो मिस्टर जिम के मुकम्मल राजदार होंगे, और वो उन्हें ये इतला देंगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती रही हूँ। तुम खुद सोचो, इन हालात में जब शुबा यहाँ तक पहुँच जाए कि हर किस्म के एतमाद को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो क्या जिंदगी कोई अच्छा अंदाज इख्तियार कर सकती है? मैं समझती हूँ नामुमकिन है, ये कतई तौर पर नामुमकिन है। और जिम ये जुर्म कर रहा है, मुसलसल ये जुर्म किए जा रहा है, उसे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, वाकई मोहब्बत में एतमाद बेहद जरूरी होता है। मोहब्बत? मैं बहुत पागल किस्म की लड़की हूँ मिस्टर शाह, मैं मोहब्बत भी टूट कर करती हूँ और नफरत भी, और मैं फैसला नहीं कर पा रही कि अब मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है या नफरत। प्लीज आओ, वापस आ जाओ। वो गुनूदा हो गया होगा, सोया नहीं है। उसने दूरबीन मेरे हाथ से ले ली, अपने गले में लटकाई और फिर वापस अपने उसी ठिकाने पर पहुंच गई जहां उसका कयाम था। मैं अलबत्ता अपनी जगह बैठ गया था, लेकिन इस दिलचस्प सूरत हाल पर मुझे हंसी आ रही थी। ये जराइम पेशा अफराद भी इस अंदाज में मोहब्बत करते हैं। अनोखी और अजीब बात है। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी, उसके बाद रीटा फ्रेडी मुझसे मुखातिब नहीं हुई और सुबह की रोशनी फूट गई। वो तमाम लोग होशियार हो गए थे और इसके बाद जरूरियात जिंदगी का आगाज हो गया, लेकिन हम सब छुपे छुपे से थे। सूरज चढ़ता चला गया, हमने अपनी तमाम कार्रवाइयां महदूद कर दी थी। वैसे यहाँ मौसम सख्त नहीं था, गो धूप फैली हुई थी, वैसे यहाँ गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। दोपहर डली, शाम के तकरीबन 4:30 बजे तब अचानक रीटा किनारे पर आ खड़ी हुई। उसने सामने देखा,
بہت دور کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ خچروں کی ایک قطار تھی اور میں نے اسے بخوبی دیکھ لیا۔ وہ ایک درے سے نکل کر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ صرف 4 آدمی تھے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خچروں کو ہانکتے ہوئے آ رہے تھے۔ خچروں کی تعداد تقریباً 30 کے قریب تھی اور وہ ایک پتلی قطار میں سفر کر رہے تھے، ایک کے پیچھے ایک خچر، اور ان خچروں پر کوئی سامان لدا ہوا تھا۔ تمام لوگ مستعد ہو گئے۔ ریٹا انہیں دیکھتی رہی۔ خچر ایک مخصوص فاصلے سے اترتے ہوئے اسی سمت آ رہے تھے اور آہستہ آہستہ ان کا فاصلہ ہم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ تب ریٹا نے اپنے ایک آدمی کو چٹکی بجا کر اشارہ کیا اور وہ قریب آ گیا۔ ریٹا نے اسے دیکھ کر گردن ہلائی اور اس شخص نے بھی گردن ہلا کر ہی جواب دیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک غبارہ نکالا۔ یہ سبز رنگ کا بڑا سا چمکدار غبارہ تھا۔ وہ اپنے منہ سے اس میں ہوا بھرنے لگا اور اس کے بعد اس نے غبارے کو ایک ہاتھ مار دیا۔ سبز رنگ کا غبارہ تھوڑا سا فضا میں بلند ہوا اور اس کے بعد اس ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ ظاہر ہے اس میں گیس وغیرہ نہیں بھری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وادی میں ایک جگہ جا گرا اور خچر ذرا تیز رفتار ہو گئے۔ ریٹا نے مجھے اشارہ کیا اور ہم لوگ نیچے اترنے لگے۔ وہ باقی 10 افراد بھی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے۔ خچر اب بالکل قریب آ چکے تھے۔ ریٹا نے انہیں دیکھا اور اس کے بعد ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ چاروں افراد جو پھٹے پرانے لباس پہنے ہوئے تھے قریب پہنچ گئے۔ خچر آہستہ آہستہ قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور میں نے ان کی کمر پر بڑا بوجھ لدا ہوا دیکھا۔ بڑے بڑے کارٹن، لکڑی کی بنی ہوئی پیٹیاں اور عجیب سے بانوں سے بندے ہوئے ٹوکرے۔ البتہ بانوں سے بنے ہوئے ٹوکروں میں میں نے جو چیز دیکھی اسے دیکھ کر میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ دستی بموں کا ذخیرہ تھا۔ ریٹا فریڈی اس سامان کے قریب پہنچ گئی۔ ان لوگوں نے ریٹا کو ایک کاغذ پیش کر دیا تھا جس کا اس نے جائزہ لیا اور اس کے بعد سامان چیک کرنے لگی۔ پھر اس نے گردن ہلائی اور اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ 3 آدمی ہاتھ میں بڑے بڑے بریف کیس لیے ہوئے تھے جو شاید بہت وزنی معلوم ہوتے تھے کیونکہ انہیں کاندھوں پر رکھ کر لایا گیا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے وہ بریف کیس کھولے گئے اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں کہ ان بریف کیسوں میں سونے کی اینٹیں بھری ہوئی تھی، خاص قسم کا سونا جس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر ان میں سے ایک شخص نے آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا اور پھر دوسروں کی جانب بڑھا دیا۔ ان سب نے سونے کا جائزہ لیا اور مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ خچروں کی اس قطار میں 2 خچر ایسے بھی تھے جن کے جسم پر کوئی وزن نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے یہ بریف کیس ان خچروں کی پیٹھ پر رکھ دیے اور اس کے بعد گردن ہلا دی۔ ریٹا نے ان لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی اور پھر اس کے یہ 10 آدمی خچروں کی اس قطار کو ہانکتے ہوئے اس درے کی جانب چل پڑے جو اس سے پہلے میری نگاہوں میں نہیں آیا تھا، لیکن اب دیکھنے سے اندازہ ہوا تھا کہ ایک پتلا سا درہ کسی اور راستے سے اس وادی میں اترتا ہے اور اس سے گزر کر اس جگہ تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں ہم نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی تھی۔ یہی ہوا، تمام راستہ بآسانی طے ہو گیا اور ہم اپنی لینڈ روور تک پہنچ گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے باعث حیرت تھا۔ سارے کارٹن ان خچروں کی پشت سے اتار کر لینڈ روور پر لاد دیے گئے۔ انہیں چھت پر بھی رکھا گیا تھا۔ جیپ بھی آدھی سے زیادہ بھر چکی تھی اور وہ 10 آدمی بڑی احتیاط سے لینڈ روور پر سوار ہو گئے تھے۔ جیپ بدستور ریٹا فریڈی ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ مجھے صورتحال کا کافی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اب ان خچروں کا کیا ہوگا جنہیں ریٹا نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے ایک طرف ہنکا دیا تھا۔ تاہم راستے میں نے اس سے یہ سوال کر ہی ڈالا، اور ان خچروں کا کیا ہوگا؟ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کہاں واپس جانا ہے؟ ریٹا نے مختصراً جواب دیا، واپسی کا سفر بڑی احتیاط سے کیا گیا کیونکہ ہمارے پاس اسلحے کے انبار تھے، لیکن بہرحال ہم کامیابی سے واپس اپنی منزل پر پہنچ گئے جہاں جم ہوسٹن نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ بہت مطمئن اور مسرور نظر آتا تھا۔ اس نے خصوصی طور پر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ کا پہلا ٹرپ نہایت کامیاب گزرا ہے مسٹر شاہ، اور اس کا معاوضہ آپ کو تقریباً $30,000 کی شکل میں ملے گا۔ اتنا معمولی سا کام اور ایک دن کے کام کا معاوضہ $30,000، کیا یہ کم ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے گردن خم کر دی اور کہا، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں مسٹر جم ہوسٹن۔ اور اس کے بعد روبی تھی اور میں۔ تقریباً 1 ہفتے تک نہ ریٹا فریڈی مجھے نظر آئی اور نہ جم ہوسٹن۔ البتہ روبی میری ذات پر مسلط تھی۔ میں بہر طور اسی سے گزارا کر رہا تھا۔ اچھا وقت گزر رہا تھا اس کے ساتھ، کیا برا تھا، اور ساتھ ساتھ ہی یہ عجیب و غریب دنیا بھی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ ان لوگوں سے میں بالکل بے پرواہ ہو گیا تھا جنہوں نے یہاں مجھے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ میرے مسئلے میں کوئی تشویش نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ان لوگوں کے کاروبار کے بارے میں اندازہ لگا چکا تھا۔ یہ اسلحوں کے تاجر تھے اور یقینی طور پر باہر سے اسلحہ برآمد کر کے یہاں ذخیرہ کر رہے تھے، لیکن کیوں، کس لیے؟ 1 ہفتے کے بعد اچانک مجھے اس بارے میں بھی معلومات حاصل ہو گئیں۔ جم ہوسٹن ہی نے مجھے طلب کیا تھا اور پھر اس نے کہا، آپ اپنے دوسرے ٹرپ کے لیے روانہ ہو جائیے مسٹر شاہ۔ میں تیار ہوں مسٹر جم۔ اس دوران آپ نے بہت سے اندازے تو قائم کیے ہوں گے؟ ہاں، صرف اس حد تک کہ جتنا مجھے قائم کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اس بار آپ کو کچھ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔
اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اسلحہ اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ لے جانا ہے؟ ہاں، اس بار آپ اسلحہ لے جائیں گے۔ آپ کو پیدل سفر نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ایک نئی سمت اختیار کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے تفصیلات بتا دیجئے۔ آپ اس مہم کے انچارج بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، اس لیے آپ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مطمئن رہیں مسٹر جم، میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار پر پورا اتروں۔ آپ ہمارے معیار پر پورا اتر چکے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس رات اس نے مجھ سے دوبارہ میٹنگ کی۔ اس بار وہ بہت سنجیدہ تھا اور چند افراد اس کے ساتھ تھے جس میں ریٹا فریڈی بھی تھی۔ جم نے مجھے کاغذات پیش کرتے ہوئے کہا، برائے کرم ان کا جائزہ لے لیجئے۔ میں نے کاغذات کا جائزہ لیا۔ اس میں اسلحے کی اقسام اور اس کے بارے میں تمام تفصیلات موجود تھی کہ وہ کتنی تعداد میں ہے۔ جب میں نے کاغذات دیکھ لیے تو جم نے کہا، آپ کو صبح کو یہ اسلحہ چیک کرنا ہوگا، شام کو 4 بجے آپ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اس اسلحے کو چیک کرنے کے بعد آپ اسے اپنی تحویل میں لے لیجئے۔ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے جو افراد آئیں گے ان پر پوری نگاہ رکھنی ہے، اور سودے کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ اس اسلحے کی قیمت جو بنتی ہے وہ ترتیب سے لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں آخری قیمت پر یہ اسلحہ ان کے حوالے کر دینا ہے، اور آخری قیمت الگ رکھ دی گئی ہے۔ وہ سودے بازی کریں گے آپ سے، اور اس کے بعد اگر سودا طے ہو جائے تو آپ اسلحہ ان کے حوالے کر دیجئے۔ لیکن پہلے سے یہ اظہار کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اسلحہ اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس بار ذرا آپ کو زیادہ ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ بہرطور میں سمجھتا ہوں آپ یہ کام بخوبی سر انجام دے لیں گے۔ آپ کو مکمل اعتماد کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا۔ بعض اوقات اسلحے کے لین دین کے سلسلے میں کچھ ہنگامے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اخلاقی حدود کا خیال نہیں رکھتے، اور اگر معاملہ ہمارے لیے مشکل حالات اختیار کر جائے تو پھر اسلحے کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ جم ہوسٹن مجھے کافی دیر تک اس نئی مہم کے بارے میں سمجھاتا رہا، اور میں نے اس کی کہی ہوئی باتوں کو ذہن نشین کر لیا۔ ابھی تک میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میرا آئندہ قدم کیا ہو۔ پہلے ذرا صورتحال کا مکمل طور پر جائزہ لے لیا جائے، اس کے بعد یہ سوچا جائے کہ مجھے اس میں اپنا کردار کس انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ جم ہوسٹن نے اس سلسلے میں مجھے تمام ہدایات دے دی اور سارے معاملات طے ہو گئے۔ ریٹا فریڈی کو اس مہم میں بھی میرے ساتھ جانا تھا، جس کا فیصلہ بعد میں آخری طور پر کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک مکمل ذمہ دار کی حیثیت سے میں نے وہ اسلحہ بار کرایا جو مجھے فروخت کرنا تھا۔ صورتحال کافی حد تک علم میں آ گئی تھی۔ یہ لوگ نہ جانے کہاں سے اسلحہ خریدتے تھے اور انتہائی ناجائز اور خفیہ طریقے سے یہاں ان پہاڑوں میں ذخیرہ کرتے تھے اور پھر اس اسلحے کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اسلحہ لانے والے اور خریدنے والے کون تھے، اس کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی معلومات نہیں حاصل ہو سکی تھی۔ تمام تر ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بالآخر وہ وقت آ گیا جب مجھے اسلحہ لے کر جانا تھا اور اسلحے کے تاجروں سے بات چیت کر کے ان سے اس اسلحے کا معاوضہ وصول کرنا تھا۔ عین وقت پر مجھے علم ہوا کہ فریڈی میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ جم ہوسٹن ہی نے مجھے یہ اطلاع دی تھی۔ اس نے کہا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے وہ اس مہم پر جانے کے لیے موزوں نہیں ہے، تاہم میں اب اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ تم جاؤ، تمہارے ساتھ 8 افراد ہیں جو تمام تر نگرانی کریں گے اور تمہارے احکامات کی تعمیل کریں گے۔ مجھے ریٹا فریڈی کے نہ جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ویسے بھی میں نے تمام تر تفصیلات معلوم کر لی تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ابھی میں اس سلسلے میں کوئی قدم اپنے طور پر اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ دشوار گزار سفر، مشکل راستے، تمام تر پریشانیاں اور الجھنیں، مکمل ذمہ داری جس کی اطلاع مجھے دے دی گئی تھی، یعنی سرحدوں کی محافظوں سے احتیاط رکھنا، ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ میں نے یہ سفر طے کیا۔ علاقہ وہ نہیں تھا جہاں سے ہم نے اسلحہ حاصل کیا تھا، بلکہ یہ ایک نئی اور مختلف جگہ تھی، لیکن تھی سیلی 2 کے اطراف میں ہی۔ مقررہ جگہ پہنچنے کے بعد اپنے ان 8 ساتھیوں کی مدد سے میں نے اسلحہ محفوظ کر دیا اور انتظار کرنے لگا۔ وقت مقررہ پر سبز غباروں کے ذریعے میں نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی۔ ان کے بارے میں مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ سبز غباروں کی اڑان کے فوراً بعد ہمیں ایک سرخ جھنڈا فضا میں لہرانا پڑا تاکہ انہیں ہمارے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ ہم کہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد انتظار کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے فضا میں ایک ہیلی کاپٹر کو دیکھا جو بہت زیادہ بلندی پر نہیں تھا اور عام پرواز سے کافی نیچی پرواز کرتا ہوا دشوار گزار پہاڑی ٹیلوں کے درمیان سے گزر کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ جس جگہ ہم لوگ موجود تھے وہاں آسانی سے ہیلی کاپٹر اتر سکتا تھا، چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ ہیلی کاپٹر اس صاف ستھری جگہ پر اتر گیا اور میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کے استقبال کے لیے آگے بڑھ گیا جو اسلحے کی خریداری کے سلسلے میں آنے والے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں کل 3 افراد تھے، ایک پائلٹ اور 2 طویل القامت اور کسی قدر بدنما شکل و صورت کے مالک نوجوان۔ ان دونوں نے اپنا تعارف سین ڈاؤن اور ہرمائز کے نام سے کروایا۔
مجھ سے ہاتھ ملائے اور اس کے بعد میں انہیں اس مناسب جگہ لے چلا جہاں ہم نے ان کے لیے کافی وغیرہ کا انتظام کیا تھا اور یہی اسلحے کی خریداری کے سلسلے میں گفتگو ہونا تھی۔ دونوں خوش اخلاق اور اچھی فطرت کے مالک معلوم ہوتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا کاروبار ناجائز تھا۔ مجھ سے انہوں نے بڑی خوش اخلاقی سے گفتگو کی۔ کافی پینے کے بعد ہم نے اس موضوع پر بات شروع کر دی۔ ہم نے جو اسلحہ حاصل کرنا چاہا ہے اس کی تفصیل آپ کو فراہم کر دی گئی تھی جناب، اور یقینی طور پر ہمیں وہی اسلحہ ملے گا۔ کیا ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں؟ 100% مسٹر ہرمائس، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں دیانتداری سے کرتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم اب معاملے کی بات کر لی جائے۔ اسلحے کی یہ فہرست آپ اپنے سامنے رکھیے، نگاہ دوڑائیے اور اس کے مطابق ہم سودا کر لیتے ہیں۔ یہ سودا تقریباً پون گھنٹے تک طے ہوتا رہا۔ اسلحے کی قیمت لگائی جا رہی تھی اور چونکہ مجھے مکمل طور پر اختیارات دیے گئے تھے اور تفصیلات بتا دی گئی تھیں، چنانچہ کم و بیش قیمت میں چیزوں کا سودا کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا، یہ ادائیگی سونے کی شکل میں ہوگی، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل، لیکن اسلحہ ہمیں کب تک مل جائے گا اور آخری معائنے کے لیے ہمیں کتنا وقت درکار ہوگا؟ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے مسٹر سین ڈاؤن کہ ہم سودا نقد کرتے ہیں اور ادھار نہیں کرتے۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ اسلحے کا حصول ہمارے لیے ابھی ممکن ہوگا؟ کیوں نہیں؟ کیا آپ اسے یہاں سے لے جانے کا بندوبست کر چکے ہیں؟ ہماری حکومت نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ تمام تر انتظامات کے ساتھ جایا جائے۔ بے شک اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ لوگوں سے کوئی سودا نہیں کیا، بلکہ ہمارے دوسرے نمائندے اس سلسلے میں آپ سے رابطہ قائم رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے لیے یہ پہلا موقع ہے۔ ہم سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ اسلحہ بعد میں دیا جائے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایڈوانس کی شکل میں اس سونے کا 1/4 حصہ دے دیا جائے، لیکن اگر اسلحہ فوری سپلائی ہو سکے تو پھر یہ تمام قیمت آپ کو ادا کر دی جائے۔ ایڈوانس کا 1/4 حصہ آپ میرے حوالے کر دیجئے اور اس کے بعد اسلحے کا معائنہ کر لیجئے۔ اگر اسلحہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو تو یہ ایڈوانس واپس کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ معیاری ہے اور آپ کی ضروریات کے عین مطابق تو باقی رقم ادا کرنے کے بعد آپ اس کا قبضہ لے لیجئے گا۔ میں نے کہا۔ سین ڈاؤن اور ہرمائس تیار ہو گئے اور اس کے بعد میں نے ان دونوں کو اس جگہ لے جا کر اسلحے کا معائنہ کرایا جہاں اسلحہ موجود تھا اور جس کے ارد گرد میرے 60 مسلح ساتھی پہرا دے رہے تھے۔ ہرمائس اور سین ڈاؤن نے کافی دیر تک اسلحے کا جائزہ لیا اور اس کے بعد مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 1/4 حصہ سونے کی مقدار کا مجھے دے دیا گیا جو ایک بریف کیس میں بھرا ہوا تھا، اور میں نے بریف کیس میں لگی ہوئی ان سونے کی اینٹوں کا نیچے تک بھرپور جائزہ لے لیا تھا، کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھی بھیجا گیا تھا جو سونے کی پہچان رکھتا تھا اور یہ انہی 8 افراد میں سے ایک تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے بھی اس کی تصدیق کرا لی تھی۔ اسلحہ چونکہ ان کے معیار کے مطابق تھا، طے یہ کیا گیا کہ یہ اسلحہ وہ ایک مخصوص جگہ تک لے جائیں گے اور وہاں سے اسے اپنے طور پر اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ میرے 8 ساتھیوں کو وہاں تک ان کا ساتھ دینا ہوگا اور اس کے لیے انہوں نے الگ معاوضے کی پیشکش کر دی تھی۔ ہیلی کاپٹر سے سونا لایا گیا اور یہ سونا میرے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے یہاں بھی اس کی بھرپور چیکنگ کرائی تھی اور پھر اچھے تعاون کے لیے ان لوگوں کی ہدایت کے مطابق کام کیا اور اس کا میں نے کوئی الگ معاوضہ نہیں لیا۔ میرے 8 ساتھی اسلحہ لے کر چل پڑے۔ مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی دعوت دی گئی اور اس سلسلے میں مجھے مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا تھا۔ سونے کا ذخیرہ ہم نے ایک خاص جگہ منتقل کر دیا تھا اور یہ جگہ ان لوگوں کے علم میں نہیں لائی گئی تھی۔ میں ان سے بہتر تعاون کے لیے ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر چل پڑا اور پھر ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر اسی انداز میں سفر کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ نیچے میرے تمام ساتھی موجود تھے۔ ہم نے بہت زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ اچانک ہی میرے قریب بیٹھے ہوئے ان دونوں آدمیوں یعنی سین ڈاؤن اور ہرمائس نے پستول کی نال میری پسلیوں سے لگا دی اور فوراً ہی میرے ہولسٹر سے پستول کھینچ لیا۔ ایک لمحے میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔